नाज़रीन, शाम जल रहा है। क़यामत की वो निशानियाँ पूरी हो रही हैं जिन की तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। नाज़रीन, इस वक्त शाम में मौजूदा सूरत हाल क्या है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि मुल्क शाम और क़यामत का आपस में क्या ताल्लुक है और वो कौन सी जमात होगी जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल होगी। नाज़रीन, सबसे पहले इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में समझते हैं कि शाम की मौजूदा सूरत हाल क्या है और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक शाम में जंग शुरू कब और कैसे हुई, हालात इस नौबत तक कैसे पहुँचे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 25 साल पहले शाम में लड़ाई शुरू होने से पहले बहुत से शामियों को उस वक़्त के सदर हाफिज अल असद की हुकूमत से बेरोजगारी, करप्शन और सियासी पाबंदियों की शिकायतें थीं। सदर बशार अल असद अपने वालिद हाफिज अल असद की जगह साल 2000 में इक़्तिदार में आए थे। लोग हर दूसरे दिन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते और मुजाहिरीन और हुकूमत में झड़पें होती। इस तरह मार्च 2011 में जनूबी शहर बैरा में पड़ोसी अरब मुल्कों की अरब स्प्रिंग से मुतासिर होकर जमहूरियत के हक में होने वाले एक मुजाहरे में तशद्दुद फूट पड़ा। हुकूमत ने उसे कुचलने के लिए मोहलिक ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज होने लगा, जिसमें सदर बशार अल असद से इस्तीफे का मुतालबा किया जाने लगा। मुजाहिरीन और उन्हें दबाने के लिए ताकत में शिद्दत आ गई। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने हथियार उठा लिए और उन्हें पहले अपने दिफा और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे। सदर बशार अल असद ने कहा कि मुजाहिरीन बैरूनी पुष्ट पनाही से होने वाली दहशतगर्दी करते हैं और अज़म किया कि वो उन्हें कुचल कर रख देंगे। शाम में तशद्दुद फैलता चला गया और मुल्क खाना जंगी का शिकार होता गया। यही बुनियादी इब्तदा थी शाम में खाना जंगी की। नाज़रीन, मार्च 2018 तक शाम में तकरीबन 3,53,900 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई, जिनमें तकरीबन 1,06,000 आम शहरी थे। इस तादाद में वो 56,900 अफराद शामिल नहीं जो या तो गायब कर दिए गए या फिर उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मर चुके हैं। फरवरी 2018 तक जंग में 1,89,080 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की गई, जिनमें 1,01,92 आम शहरी थे। नाज़रीन, उसके बाद जंग सिर्फ बशार अल असद और उनके मुखालिफिन के दरमियान महदूद नहीं रही, बल्कि उसमें मुतअद्दिद तंजीमें और मुतअद्दिद मुल्क मुलविस हो गए, जिनमें हर एक का अपना अपना एजेंडा था। शाम में मुकम्मल खाना जंगी शुरू हो गई। एक तरफ मजहबी जंग हो रही थी जिसमें सुन्नी अक्सरियत सदर बशार अल असद की अलवी शिया हुकूमत से नबर्द आजमा थी। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बदअमनी से दौलत इस्लामिया और अलकायदा जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों को शाम में कदम जमाने का मौका मिल गया। शाम में रहने वाले कुर्द अलग हैं, जो सरकारी फौज से तो नहीं लड़ते लेकिन अपने लिए अलग मुल्क चाहते हैं। नाज़रीन, उस वक्त शामी हुकूमत को ईरान और रूस की हिमायत हासिल थी, जबकि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब बागियों की पुष्टपनाही कर रहे थे। रूसी फोर्सेस ने शाम में फौजी अड्डे कायम कर रखे थे और उसने 2015 से बशार अल असद की हिमायत में फिजाई हमले भी शुरू कर रखे थे। उन हमलों की वजह से पांसा बशार अल असद की हिमायत में पलट गया था। नाज़रीन, उस वक्त रूसी फौज का कहना था कि वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाती है, लेकिन इमदादी कारकुनों के मुताबिक वो हुकूमत मुखालिफ तंजीमों और शहरियों पर भी हमले करती थी। दूसरी तरफ ईरान के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसके सैकड़ों फौजी शाम में सरगर्म अमल हैं और वो सदर असद की हिमायत में अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है। ईरान हजारों शिया जंगजुओं को तरबियत दे रहा था। ज्यादातर जंगजुओं का ताल्लुक लिबनान के हिजबुल्लाह से था, लेकिन उनमें इराक, अफगानिस्तान और यमन के शिया भी मौजूद थे। ये सब शामी फौज के शाना बशाना लड़ रहे थे। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दूसरे मगरबी मुल्कों ने बागियों को मुख्तलिफ किस्म की मदद फराहम की। एक बैनुल अक़वामी इत्तेहादी फौज 2014 से शाम में दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर बमबारी कर रही थी। उनकी वजह से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस नामी बागी धड़े को बाज़ इलाकों पर तसल्लुत कायम करने में मदद मिली थी। नाज़रीन, तुर्की एक अरसे से बागियों की मदद कर रहा था, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज कुर्द मलेशिया था। उसका इल्जाम था कि उसका ताल्लुक तुर्की के ममनुआ बागी तंजीम PKK से है। सऊदी अरब को फिक्र थी कि शाम में ईरान अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, इसलिए वो बागियों को असलहा और पैसा फराहम कर रहा था। इसराइल को तशवीश थी कि हिजबुल्लाह
حزب اللہ کو ملنے والا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بھی شام میں حملے کرنے لگا۔ اس طرح دنیا کے مختلف ممالک شام کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں کارروائیاں ہونے لگی۔ ناظرین، سال 2018 تک جنگ کی وجہ سے لاکھوں اموات کے علاوہ کم از کم 15 لاکھ شامی مستقل معذوری کا شکار ہو گئے، جبکہ 86,000 افراد ایسے تھے جن کا کوئی نہ کوئی عضو ضائع ہو چکا تھا۔ بے گھر ہونے والوں کی تعداد 61 لاکھ تھی، جبکہ 56 لاکھ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ کئی ملکوں کے مفاد نے شام کے حالات کو بگاڑ کر رکھ دیا اور شامی در بدر ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، 2018 میں حکومت نے ملک کے اکثر بڑے شہروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی بڑے پیمانے پر SDF کے باغیوں کا کنٹرول تھا۔ باغیوں کے قبضے میں شام کا سب سے بڑا صوبہ تھا، جس کی آبادی 26 لاکھ تھی۔ اس صوبے کو غیر جنگی علاقہ قرار دیا گیا تھا، لیکن حکومتی فوج اس پر یہ کہہ کر حملے کر رہی تھی کہ یہاں القاعدہ کے جنگجو چھپے ہوئے۔ اس کے بعد SDF شام کے علاقے ریکا پر بھی قابض ہو گئی، جو 2017 تک دولت اسلامیہ کا نام نہاد دارالخلافہ تھا۔ اس کے علاوہ مشرقی غوطہ پر حملے جاری رہے، جہاں 4 لاکھ کے قریب افراد 2013 سے حکومتی محاصرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، یہ شام کے حالات تھے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے غزہ پر فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس نے جنگ کا دائرہ جنوبی لبنان اور شام تک بھی پھیلا دیا تھا۔ شام میں بھی کارروائیاں کرنے لگا۔ اسرائیلی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ اسی دوران شام میں جاری خانہ جنگی نے نئی شکل اختیار کر لی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ باغی فوجیں شام کے کئی شہروں پر قابض ہو گئیں، جن میں شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی شامل تھا۔ یوں شام میں صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت یافتہ فوج کا الرقہ اور دیر زور سے بھی انخلا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، شام کے باغی فوجیوں کی مسلسل پیش قدمی جاری تھی۔ باغیوں کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران 5ویں شہر پر بھی قبضے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایران کی قدس فورسز کے افسران نے علاقے سے انخلا شروع کر دیا، جبکہ روسی افواج نے طرطوس اور سے انخلا شروع کر دیا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ حالات خاصے خراب ہیں۔ شام کی سرکاری فوجیں مسلسل پسپائی اختیار کر رہی تھی۔ شام کے باغی شام کے شہر حلب اور ہما پر قبضہ کر چکے تھے، جبکہ السبیدہ شہر میں بھی باغی داخل ہو گئے تھے۔ حالات کا جائزہ یہی بتا رہا تھا کہ بشار الاسد انتہائی کمزور پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔ ان کے پاس دمشق کا کنٹرول باقی رہ گیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا تھا کہ شام کے مسلح گروپوں کا ہدف دمشق ہے۔ رجب طیب اردوان نے شامی ہم منصب بشار الاسد کو ملاقات کی دعوت دی، مگر مثبت جواب نہیں ملا۔ شامی صدر نے ملاقات سے پہلے شمال میں ترک فوج کے زیر کنٹرول علاقے سے انخلا کی ضمانت طلب کی۔ شام کی تنظیم حیہ تحریر الشام اور اس کے اتحادی مسلح دھڑوں نے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسرائیل کی شام کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے بھی بشار الاسد کی ریٹ کو نقصان پہنچا، جبکہ امریکہ میں بائیڈن حکومت کا بھی چل چلاؤ تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا۔ ناظرین، شام میں باغی اکثریت پسندوں نے کئی سال بعد حکومتی افواج کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا تھا، جن سے یہ تاثر زائل ہوا کہ ان کی عسکری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ حیہ تحریر الشام کے غیر متوقع حملوں کی مدد سے باغی قوتوں نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کرتے ہوئے سرکاری فوج کو بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس حملے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے 2016 کے بعد سے شام میں پہلی بار فضائی کارروائیاں شروع کی، جن میں حلب میں باغیوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ ناظرین، شام کی خانہ جنگی کے آغاز کو کئی برس گزر چکے تھے، ایک بار پھر سے جنگ چھڑ چکی تھی اور یہ خدشات جنم لے رہے تھے کہ یہ تنازع آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ 2018 سے شام خانہ جنگی کی وجہ سے 3 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک جانب صدر بشار الاسد کی حکومت تھی اور اس کے زیر کنٹرول علاقے تھے، دوسری جانب باغی، جبکہ تیسری جانب کرد تھے۔ لیکن کیا وجوہات ہیں جن کے باعث شام میں خانہ جنگی کا خاتمہ مشکل تھا؟ ناظرین، اس وقت شام ایک عالمی شطرنج بن چکا ہے، جہاں مخالف طاقتیں اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول میں مقامی اتحادیوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ایک جانب بشار الاسد کی حکومت تھی جسے ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی، دوسری طرف مسلح مخالف گروہ ہیں جس کی پشت پناہی ترکی، سعودی عرب
اور امریکہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے تنازع بڑھتا گیا، نام نہاد دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہ بھی میدان میں آ گئے اور عالمی خدشات بھی بڑھتے چلے گئے۔ شام کے کرد شہری امریکی حمایت کی مدد سے اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، جس سے اس بحران کی پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ روس اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جبکہ ترکی شمال میں اپنی سرحدوں سے ملحقہ علاقوں کے نزدیک مسلح گروہوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ 2020 میں روس اور ترکی نے جنگ بندی کا معاہدہ کروایا اور مشترکہ پیٹرولنگ کے لیے ایک سیکورٹی راہداری قائم کی۔ اگرچہ اس معاہدے کے بعد بڑے پیمانے پر جھڑپیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن شام کی حکومت مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر پائی۔ ایسے میں موجودہ صورتحال میں کمزور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغی پھر سے متحرک ہو گئے تھے، کیونکہ بشار الاسد کے حامی روس اور ایران دیگر تنازعوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کی وجہ شمال میں مقامی عدم استحکام ہے جو حل نہیں ہو سکا، اور ساتھ ہی بیرونی امداد کی کمی ہے جس پر بشار الاسد کا انحصار تھا۔ کئی سال کی خانہ جنگی نے شام کو تباہ حال کر دیا ہے، معیشت کا برا حال ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ ایسے میں بحالی کا راستہ بھی واضح نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے قبل شام کی آبادی 2.30 کروڑ تھی، جس کا نصف حصہ بگڑ چکا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ ملک چھوڑ کر لبنان، اردن اور ترکی جا چکے ہیں۔ صرف ترکی میں 50 لاکھ سے زیادہ شامی شہری بطور پناہ گزین موجود ہیں۔ موجودہ لڑائی سے پہلے شام میں تقریباً 1.50 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت تھی، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 1.20 کروڑ افراد کو غذائی قلت کا سامنا تھا۔ ناظرین، فروری 2023 میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے حالات کو مزید بگاڑ دیا۔ شام میں تقریباً 6,000 لوگ جاں بحق ہوئے اور 80 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ناظرین، اس طرح تیل کے کنووں اور تجارتی راستوں کا کنٹرول ان معاشی مفادات میں شامل ہے جو اس تنازع کو اور ہوا دیتے ہیں اور ملک میں لڑائی کی ایک اور وجہ ہے۔ بشار الاسد کی حکومت اقتدار برقرار رکھنے کے لیے تشدد اور جبر پر انحصار کرتی تھی، جس سے نہ صرف تنازع طول پکڑتا چلا گیا تھا بلکہ ان کے خلاف عوام میں غصہ بھی بڑھتا گیا۔ 2021 کی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، گنجان آباد آبادیوں پر فضائی حملوں سمیت ایسی حکمت عملی کے شواہد موجود تھے جن میں عام شہریوں کو خوراک سے محروم رکھنے کے مقصد سے باغیوں کے زیر اثر علاقوں کا گھیراؤ کیا گیا۔ انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ ایسی صورتحال میں باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد الاسد خاندان کا 50 سے زائد سال تک جاری رہنے والا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ دمشق پر باغیوں نے قبضہ کر کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اور وزارت دفاع کی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسی طرح شام کے حالات مزید بگڑنے کی وجہ سے اسرائیل نے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرب ممالک نے گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون میں اسرائیلی فوج کے قبضے کی مذمت۔ مصر، قطر اور سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام شام کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین اور 1974 کی ڈس انگیجمنٹ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ قطر کے دفتر خارجہ کے بیان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل اس وقت حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں یہودی آبادکاریوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب ممالک کی طرف سے یہ مذمت ایک ایسے وقت پر کی گئی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیلی افواج دمشق کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے فوجی حکام نے ان خبروں کی تردید کی، تاہم اس کے بعد اسرائیلی افواج نے اس کی تصدیق کی کہ وہ غیر فوجی علاقے سے باہر بھی جا کر کارروائی کر سکتی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے دمشق کی طرف پیش قدمی کو جعلی خبر قرار دیا۔ ناظرین، اس وقت شام کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ بشار الاسد حکومت ختم ہو چکی ہے اور باغیوں نے شام کے علاقوں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کئی ممالک شام کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف علاقوں اور مختلف سرحدوں سے شام پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شام کے حالات کا خراب ہونا اور شام کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جس کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، اس لیے کہ اسلام اور دین کے مستقبل شام سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، عرب میڈیا کے مطابق شام میں حیہ تحریر الشام کے جنگجوؤں نے بشار الاسد کا 24 سال اقتدار ختم کر دیا
اور وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو ہی پرامن انتقال اقتدار تک ملک کی امور دیکھنے کا ٹاسک دیا، جس کے بعد غازی الجلالی نے اپنے ایک بیان میں ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شامی عوام کو اپنی مرضی سے نئی قیادت منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بشار الاسد سے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے شامی وزیر اعظم نے بتایا کہ صدر بشار الاسد سے آخری رابطہ گزشتہ شام ہوا تھا اور انہوں نے تاکید کی تھی کہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ شامی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم سابق صدر اس وقت کہاں ہیں اور کیا واقعی وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ ہیئت تحریر الشام کے جنگجوؤں کو دارالحکومت میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزاحمت نہیں ملی۔ شامی وزیر اعظم نے باغی گروہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی سے رابطے میں ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی بھی منتخب حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔